आप पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, क्यों निकाला? मतलब ये है कि आपने उसमें पैसे नहीं कमाए, या अगर आपने पैसे कमाए, कितने पैसे कमाए? आजकल आपके पास जो प्रॉपर्टीज है, आपकी बिजनेस है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बना है। सोराब बोर्ड में जो सबसे बड़ा मसला है वो आपके पानी का है। जी। पानी कौन चोरी कर रहे हैं? मैं बेबुनियाद इल्ज़ामात जो है वो नहीं लगाऊंगा किसी पर। इसमें कौन कौन मुलविस है? क्या आपने एमकेएम को ज्वाइन किया? जी। एमकेएम माजी पर ये इल्जाम लगाती है कि पख्तून एमकेएम के कातिल हैं। पख्तून एमकेएम के अंदर रहकर पख्तूनों का नारा लगा सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल। 25 लाख पख्तूनों का कत्लेआम हुआ अफगानिस्तान में, इस्वर में भी हुआ, कोयटा में भी हुआ, मुल्क के दूसरे इलाकों में भी हुआ। बानी एमकेएम आ जाए तो आप उसमें रहेंगे? सोराब बोर्ड से पतंग के निशान पर वोट दिलाने में कामयाब हो सकोगे? कि आप में से क्या सलाहियत थी कि आप उसने टिकट दिया, फौरन शमूलियत भी अख्तियार की और टिकट भी दी? हमें ये खबरें भी मौसूल हो रही है कि आपने इनको ये कहा था कि अगर आप मुझे टिकट दोगे तो यहाँ से इलेक्शन आप एमकेएम के पतंग होगी, नहीं तो आपका कोई उम्मीदवार यहाँ नहीं होगा। आप क्या समझते हैं कि आप खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल साहब को 8 फरवरी 2024 रात 12 बजे सरप्राइज देंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद खान, आप लोग देख रहे हैं वाह डिजिटल पाकिस्तान। नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आम इंतखाबात का ऐलान किया। 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात होंगे। इस सिलसिले में हर सियासी पार्टी अपने वर्कर्स कन्वेंशन, जलसे जुलूस, रैलियां निकालती है। तो आज के हमारे जो मेहमान स्टूडियो में वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा इकबाल मसूद है, जो सोराब बोर्ड N 235 से इलेक्शन लड़ेंगे। इस सिलसिले में हम इकबाल मसूद से सवालात भी करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। इकबाल मसूद साहब, आप एक कबायली मतलब एक कबाइल से आपका ताल्लुक है, कराची आके कराची में बसे हैं, पढ़े लिखे यहाँ से हो गए, तो आपने एमकेएम को कैसे चॉइस कर लिया? एमकेएम में कैसे आपने शमूलियत की और कब की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल का भी, कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और मुझे मौका दिया कि मैं आकर अपनी पार्टी की भी और अपनी कम्युनिटी की भी यहाँ तर्जुमानी कर सकूँ। आपका सवाल जो है वो मेरी कम्युनिटी से रिलेटेड है कि मैं एक पख्तून बैकग्राउंड मेरा है और मैं एमकेएम पाकिस्तान ने मुझे NA का जो टिकट दिया है ख़ुसूसन सोराब बोर्ड से। सईद भाई, उसका रीज़न ये है कि सोराब बोर्ड पसमानदा इलाका है और गुज़िश्ता 15 सालों से सोराब बोर्ड में कोई पाई पैसे का काम भी नहीं हुआ। वहाँ पे हमें पानी की प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, वहाँ पे आप समझें कि ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात ही मौजूद नहीं है। आप चले जाएं, आपको वो इलाका खंडरात का मंजर पेश कर रहा है और बिल्कुल जस्ट लाइक वो आपको ऐसे लगेगा कि आप कहीं पाकिस्तान से बाहर किसी, आप जैसे अफ़गानिस्तान आप देख लें, बिल्कुल अफ़गानिस्तान की तरह का वो एक मंजर पेश कर रहा होता है। तो एमकेएम पाकिस्तान में मेरा जाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि मैं वहाँ लोगों को डिलीवर कर सकूँ, और दूसरा ये कराची में जो पख्तून और हमेशा से उर्दू स्पीकिंग को जो लड़ाया गया है उसके दरमियान एक ब्रिज का रोल मैं प्ले कर सकूँ। बहुत अच्छी बात है इकबाल मसूद। तो आपको मतलब इसी में आपने एमकेएम ज्वाइन किया, तो आप सबसे पहले ये बताएं कि आप पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, आपको क्यों निकाला? नहीं, मुझे निकाला नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं वहाँ से मैंने इस्तीफ़ा दिया और मैं एमकेएम को मैंने ज्वाइन किया। वो सिर्फ ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरा माजी है, लेकिन कोई ख़ास अच्छा माजी मेरा नहीं रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। क्योंकि यानी इसका मतलब ये है कि आपने उसमें पैसे नहीं कमाए, या अगर आपने पैसे कमाए, कितने पैसे कमाया? आजकल आपके पास जो प्रॉपर्टीज हैं, आपके मतलब बाकी बिजनेस है, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बनाए? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बमुश्किल मुझे वहाँ 2 से 3 साल ही हुए थे ज्वाइन किए हुए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पख्तूनों को वो नुमाइंदगी हासिल नहीं है जो होनी चाहिए कराची शहर में। और जितने भी मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमारी पख्तून कम्युनिटी ने वोट भी किया है और उनको हर तरह से सपोर्ट भी किया है, लेकिन उसके अगर आप देखें बरक्स
ایم کیو ایم پاکستان وہاں پر ایگزسٹ نہیں کرتی اس طرح سے آیا جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی ایگزسٹ کر رہی ہے. لیکن اگر آپ سوراب گوڈ کی میں آپ کو مثال دوں, سوراب گوڈ میں ایک سرکاری ہاسپٹل ہے اور وہ ہاسپٹل مصطفیٰ کمال کی نظامت کے دور میں قائم ہوا, اور سوراب گوڈ پر الاسف اسکوائر کے بالکل سامنے پیڈسٹرل برج ہے, وہ بھی مصطفیٰ کمال صاحب کا ہی تحفہ ہے. حالانکہ وہ جو جوریڈکشن ہے وہ این ایچ اے کی ہے, وفاق کی ہے, لیکن انہوں نے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے فنڈ سے وہاں پر ایک پیڈسٹرل برج کا تحفہ دیا تاکہ جو ایکسیڈنٹ ہیں وہاں لوگ اس سے محفوظ رہ سکیں. باقی آپ نے جہاں تک بات کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں نے کیا کمایا اور کیا کھایا, تو پورا سوراب گوڈ بلکہ ڈسٹرکٹ ایسٹ اس کی گواہی دے سکتا ہے کہ میرا ماضی اور میرا جو اس وقت جو بھی حال ہے وہ لوگوں کے سامنے اور بالکل صاف اور شفاف, آپ یعنی کہ میرا بیک گراؤنڈ چیک کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ ہم سروے بھی کریں گے اور کچھ سروے کر بھی چکے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے سوراب گوڈ میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آپ کے پانی کا ہے. جی جی. پانی کون چوری کر رہے ہیں, اس میں کون کون ملوث ہیں؟ میں بے بنیاد الزامات جو ہے وہ نہیں لگاؤں گا کسی پر, لیکن 15 سالوں سے آپ کے علم میں ہے کہ واٹر بورڈ کا محکمہ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں ہے. تو اگر سندھ حکومت نہ چاہے تو وہاں 1 گیلن پانی بھی چوری نہیں ہو سکتا ہے, لیکن ان کی کچھ کمزوریاں ہوں گی یا ان کے جو علاقائی جو ذمہ داران ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی ان میں کچھ انوالومنٹ ہو, انہی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سب. اس کا مطلب ہے کہ پی پی اس میں بھرپور مطلب محنت کر رہی ہے پانی چوری ہونے میں. بالکل, سننے میں تو یہی آ رہا ہے. سننے میں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ایم کیو ایم کو جوائن کیا. جی. ایم کیو ایم ماضی پر یہ الزام لگاتی ہے کہ پختون جی. ایم کیو ایم کے قاتل ہیں. جی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں بالکل, اس پر تو میں یہ کہوں گا کہ 25 لاکھ پختونوں کا قتل عام ہوا افغانستان میں, اسی طرح سے پشاور میں بھی ہوا, کوئٹہ میں بھی ہوا, ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی ہوا. تو وہاں تو ایم کیو ایم کے نہ دفاتر تھے نہ ایم کیو ایم وہاں ایگزسٹ کرتی تھی. لیکن یہ بھی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پٹھانوں اور اردو بولنے والوں کو لڑایا گیا کراچی میں ماضی میں, تاکہ کراچی شہر ترقی نہ کر سکے. اور آج جو کراچی شہر کا حال ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ چند مفاد پرست سیاستدانوں نے اپنی سیاست کے لیے 2 بڑی کمیونٹیز کو آپس میں جو ہے دست و گریباں کیا. اس وجہ سے جو ہے وہ سر آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایم کیو ایم مہاجر اور پختون, جی, این پی اور ایم کیو ایم, جی, ان لوگوں نے آپس میں یہ کام نہیں کیا. نہیں تو این پی جو ہے وہ پختونوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے. این پی پختونوں کا نعرہ تو لگا رہی ہے. جی بالکل, وہ اس سے آپ مجھے بتائیں, آپ ایز اے پختون ایم کیو ایم کے اندر رہ کر پختونوں کا نعرہ لگا سکتے ہو؟ بالکل لگا سکتے ہیں. میں ایم کیو ایم کے اندر رہتے ہوئے پختونوں کی بات کرتا ہوں اور ببانگ دھول کرتا ہوں, اور اپنے لوگوں کے لیے میں وہاں پہ جو ہے جو کچھ بھی یعنی کہ مجھ سے بن پڑتا ہے میں کرتا ہوں. اور ماشاءاللہ ایم کیو ایم میں اس وقت پختونوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو ایم کیو ایم کے اندر جو ہے وہ کلیدی عہدوں پر فائز ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ مہاجر اور اردو اسپیکنگ کی جماعت سمجھی جاتی ہے, تو آپ وہاں پختونوں کی ترجمانی کیسے کریں گے؟ نہیں, یہ ماضی کی ایم کیو ایم اور آج کل کی ایم کیو ایم میں بہت فرق ہے. اب وہاں پہ زبان کی بنیاد پر نہ ہی وہاں فیصلے ہوتے ہیں. سر ایک فرق ہے, بانی ایم کیو ایم جی اور کنوینر خالد مقبول. جی, اگر وہ دوبارہ بانی ایم کیو ایم آ جائے تو آپ اس میں رہیں گے؟ نہیں, آ جائیں. دیکھیں ہم ازمپشنز پر بات نہیں کرتے. آپ ان کو لیڈر مانتے ہو, بانی ایم کیو ایم کو لیڈر مانتے ہو؟ میں تو نہیں مانتا ہوں. اچھا جی ہاں, متحدہ آپ کا لیڈر خالد مقبول صدیقی. جی بالکل, ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے لیڈر ہیں. اور ایک بات سعید بھائی میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں, وہ یہ کہ ایم کیو ایم نہ اے ہے نہ بی ہے. جو آپ کو ایم کیو ایم اسٹیج پر کل جنرل ورکر اجلاس میں نظر آئی وہی اصل ایم کیو ایم ہے. یہ مجھے بتائیں کہ کراچی میں پشتونوں کے ساتھ مسئلہ ہے, اس میں خود گواہی دیتا ہوں. کل رات کو بھی میں 3 بجے تک بغدادی تھانے میں تھا. جی بالکل, وہاں پہ جو افغانیوں کے آڑ میں پاکستانی پختون کی تسلیل کی جا رہی ہے, اس پہ آج تک ایم کیو ایم کا کوئی رد عمل نہیں ہے, کوئی بیان نہیں ہے آپ سمیت.
جی بالکل. 2 دن پہلے اس پر ہم لوگوں نے میٹنگ بلائی پاکستان ہاؤس میں سید مصطفیٰ کمال بھائی کی انڈر سپرویژن, اور اس پر ایک پورا ہم نے ایک میکینزم تیار کیا ہے کہ ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. کیونکہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے, میری پارٹی کے علم میں بھی یہ بات ہے کہ جو پولیس لائنز وغیرہ ہیں اس میں انہوں نے پٹھانوں کو رکھا ہوا ہے جو پاکستانی پٹھان ہیں, اور افغانیوں کے نام پر ان کو وہاں رکھا ہوا ہے, ڈیٹین کیا ہوا ہے, اور رشوت کر بازار گرم ہے, اور پیسے لے کر ان کو جو ہے نا پھر ریلیز کیا جا رہا ہے. تو اس پر بھرپور جو ہے وہ ابھی ایک لائحہ تیار ہوا ہے, اور انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ MQM جو ہے وہ پختونوں کے ساتھ اسٹینڈ کرے گی, اور اس پر ایک بھرپور احتجاج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ تیار ہے. اللہ کرے ایسا ہو جائے, لیکن ایسے تو کافی لوگ جو ہیں یہ وعدے کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پختونوں کا PRC ڈومیسائل کا بھی بڑا ایشو ہے. جی بالکل. اس پہ آپ نے کبھی MQM کے اندر رہ کر یہ بات کی ہے؟ جی بالکل, اس پر بھی ہماری بات ہوئی ہے, اور بلدیہ میں گزشتہ پچھلے ہفتے جو ایک پروگرام ہوا تھا جس میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے تمام میڈیا چینلز کے سامنے یہ بات کی ہے کہ اگر پختونوں کی طرف کوئی ہاتھ آگے بڑھائے گا اور تو انشاءاللہ MQM جو ہے وہ اس کو فرنٹ پر لیڈ کرے گی پختونوں کو, اور جو جتنے بھی یعنی کہ اس طرح کے عناصر ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہاں پر پختون اور اردو اسپیکنگ کو دوبارہ سے دست و گریباں کیا جائے, تو ان تمام سازشوں کا مقابلہ کریں گے, اور انشاءاللہ پختون قوم کی اب آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ MQM نمائندہ جماعت ہوگی. MQM نے آپ کو ٹکٹ دیا ہے, جی. سراب بورڈ سے پتنگ کے نشان پر ووٹ دلانے میں کامیاب ہو سکو گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں سے کیا صلاحیت تھی کہ آپ اس نے ٹکٹ دیا, فوراً شمولیت بھی اختیار کی اور ٹکٹ بھی دیا؟ جی سعید بھائی, بہت ویلڈ کوشچن ہے آپ کا. MQM کا ماضی گواہ ہے کہ MQM نے ہمیشہ مڈل کلاس طبقے کو جو ہے وہ اسمبلیوں تک پہنچایا ہے, اور ہمیشہ میرٹ پر MQM نے فیصلے کیے ہیں. MQM کا ماضی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمیشہ MQM نے جتنے بھی اپنے فیصلے کیے ٹکٹوں کے حوالے سے یا الیکشنز کے حوالے سے وہ ہمیشہ میرٹ پر کیے ہیں. اور مصطفیٰ کمال بھائی اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے پراپر چھان بین کے بعد میرا پورا انہوں نے گراؤنڈ چیک لینے کے بعد جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ لیا کہ جو ہمارا سوراب بورڈ کا جو حلقہ ہے جو اکثریت پختون کمیونٹی پر جو ہے وہ مشتمل ہے, اس حلقے سے انہوں نے جو ہے وہ پختون ایک نمائندے کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا, اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں بلکہ تمام پختون قوم کی طرف سے MQM پاکستان کی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم پختون پر اتنا بڑا, ہم پختون کمیونٹی پر اتنا بڑا جو ہے نا اعتماد کیا کہ NA کا ٹکٹ جو ہے وہ سب سے پہلے کراچی میں وہ میرے ہی نام اس میں اناؤنس ہوا NA 235 سے. اس میں کچھ ہمیں یہ خبریں بھی موصول ہو رہی ہے کہ آپ نے ان کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھے ٹکٹ دو گے تو یہاں سے الیکشن آپ MQM کے پتن پہ ہوگی, نہیں تو آپ کا کوئی امیدوار یہاں نہیں ہوگا. اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں, یہ سب افواہیں ہیں, کوئی اس طرح کی نہ میری بات ہوئی ہے نہ اس طرح کی ہم سوچ رکھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال صاحب کو 8 فروری 2024 رات 12 بجے سرپرائز دیں گے؟ انشاءاللہ 100%. ہماری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آخری سوال جی, میں ایک دفعہ پھر پختونوں کے اوپر آتا ہوں. جو پشتونوں کو درپیش مسائل ہیں, میں خود بھی پشتون ہوں, آپ بھی پشتون ہیں, اگر آپ سلیکٹ ہوئے ہیں اور قومی اسمبلی پہنچے, جی, آپ کی کیا کارکردگی ہوگی پختون قوم کے لیے؟ دیکھیں آپ کا سوال اپنی جگہ, لیکن میرے ذہن میں کچھ باتیں تھیں. میں آپ کے بنا سوال کی میں چاہ رہا تھا کہ میں 2-4 منٹ اپنی یہ بات جو ہے وہ آپ کے ناظرین تک پہنچا سکوں. بالکل. اور خصوصاً جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں ان تک میں بات پہنچا سکوں کہ 2016 سے پراپر ہم لوگ یہاں پہ کوشش کر رہے تھے, جو پختون قوم کے عمائدین ہیں خود سمیت, کہ یہاں جو پٹھانوں کے جو مین مسائل ہیں
شناختی کارڈ کا بہت بڑا ایشو ہے، یہاں پہ ڈومیسائل کا ایشو ہے، یہاں پہ جو ہمیں جس طرح سے نظر انداز کیا گیا ہے کراچی شہر کے اندر، ہمارے علاقوں میں لائٹ آتی نہیں ہے اور سیوریج کا پانی جو ہے وہ جاتا نہیں ہے۔ K3 جو ہے وہ سوراب گوڑ کے بالکل بغل سے گزر رہی ہے، لیکن سوراب گوڑ جو ہے وہ ہماری مائیں بہنیں بچے کنستر لے کر پورا دن پانی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، اور ٹینکروں کے ذریعے ہم اپنا چوری ہونے والا پانی جو ہے وہ ٹینکروں کے ذریعے اپنا پیسہ دے کر اس کو خرید رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ پختون قوم کی، میں قومی اسمبلی اگر اللہ نے چاہا پہنچے تو انشاءاللہ پختون قوم کی پراپر نمائندگی وہاں ہوگی، اور انشاءاللہ پختون قوم کو میں مایوس نہیں کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ساتھ ساتھ میں بھی یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، خاص کر کیونکہ کراچی پہ اس وقت آپ لوگوں کا ہولڈ ہے، کیونکہ بہت زیادہ درپیش ہمارے جو بچے ہیں جو اسکول اور کالجز میں بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، تب ہم ان کو انشاءاللہ یہاں پہ دوبارہ بھی بلائیں گے۔ اور میں نے آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ عوامی نمائندہ ہے، آپ جہاں بھی بلائیں گے، میرے پاس بھی ایک کال پہ آئے ہیں، تو آپ جہاں بھی ہوں گے آپ ان کو صرف کال کریں، یہ آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ سعید خان، واہ ڈیجیٹل پاکستان، کراچی۔